इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स का बाद में जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी कौम के नौजवानों से कोई 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं इसलिए अपने नौजवानों से बात करना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है, इसमें आपके मुस्तकबिल कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा, ये असल में उस मुस्तकबिल की जंग है। इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि 2 रास्तों पे जा सकता है मुल्क। जिस तरह आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे निकल गए। तो कौमों की ज़िंदगियों में भी, कौम इंसानों की कौम होती है ना, इंसान ही कौम बनाते हैं, तो कौमों की ज़िंदगियों में भी ये फैसला करना पड़ता है कि हमने एक तबाही के रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है जो मुश्किल भी होगा, जिसमें हर किस्म की आजमाइशें आएंगी, लेकिन वो हमारी अज़मत का रास्ता है। और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं लोगों को इसलिए मदीना की रियासत की बात करता हूँ क्योंकि वो अल्लाह ने हमें हुक्म इसलिए दिया कि उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि वो एक दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था। मैं नौजवानों से बात कर रहा हूँ, आप ज़रूर स्टडी करें कि ये क्या हुआ था दुनिया में, तारीख का हिस्सा कि 622 से लेके 632 में एक ऐसा फिक्री इनकलाब आया था कि वो इंसान जिनकी हैसियत ही कुछ नहीं थी, वो दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया। ये हिस्ट्री है, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये इंसानी हिस्ट्री का एक चैप्टर है कि 10 सालों में उन्होंने इंसानों को बदल दिया था। सिर्फ कोई 12 से 1400 लोग मरे थे उस पीरियड में, 10 सालों में। जंगों में 12 से 1400 लोगों से ज़्यादा नहीं मरे, लेकिन वो फिक्री इनकलाब था, इंसान चेंज हो गए। और वो क्यों, कैसे चेंज हुए, वो अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ लें, उनकी सीरत पढ़ लें, तो आपको समझ आएगी कि वो लोग चेंज कैसे हुए। आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, 25 साल पहले मैंने जो शुरू की थी, वो आज उधर पहुंच गई है कि आज सारी कौम ने इस फैसला करना है कि हमने किधर लेके जाना है अपने मुल्क को, क्योंकि आपके हाथ में, और नौजवानों आपके हाथ में है। क्योंकि आपने, अगर आप राय हक पे खड़े होंगे, जो अल्लाह का हुक्म है, सीधा रास्ता राय हक है। अगर आप अच्छाई के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अमर बिल मारूफ हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई की खिलाफ खड़े हो, राय हक पे खड़े हो, झूठ के खिलाफ खड़े हो, हुक्म है अल्लाह का हमारी बेहतरी के लिए। जब एक माशरा ये सच्चाई और हक और अच्छाई के साथ खड़ा होता है तो वो माशरा जिंदा हो जाता है। जब वो माशरा बीच में बैठ जाता है कि अच्छा जी मुझे तो कुछ नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जब इनएक्टिव हो जाता है, जब वो कुछ करता नहीं है, असल में वो बुराई के साथ खड़ा हो जाता है। जब वो न्यूट्रल होता है अच्छाई और बुराई के बीच में, वो बुराई का साथ देना शुरू हो जाता है और वो माशरे की तबाही होती है। जिस तरह मैं बार बार मौलाना रूमी को कोट करता हूँ, जब उन्होंने कहा कि एक कौम तब तबाह होती है जब अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती है। वो ख़त्म कब करती है कि जब वो न्यूट्रल हो जाती है, फैसला ही नहीं करती। जब देख रही है कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है, और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की, जो मुल्क की लीडरशिप, और उनको ख़रीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट गिराएं। तो आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पर, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे हैं, आपको फैसला करना है। जो
اچھائی کدھر ہے, برائی کدھر ہے, آپ کو فیصلہ کرنا. لیکن آپ چپ کر کے اگر بیٹھیں گے, آپ برائی کا ساتھ دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں, آپ سب اپنی آواز بلند کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں, اپنے مستقبل کے لیے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند, ملک کا پرائم منسٹر نہیں پسند, تو کیا وہ 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے گورنمنٹ کرا دے گا؟ ایک نیوکلیر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے. باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے, ان کو بکروں کی طرح خریدے, ضمیر فروشوں کو, اور گورنمنٹ کرا دے. یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا. اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کا ملک ہے, اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. اور جب میں کہتا ہوں احتجاج, یہ آپ کا حق ہے. میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں, برطانیہ زندہ معاشرہ, کیونکہ میں یونیورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں. جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا, تو 20 لاکھ لوگ نکلے احتجاج کرنے کے لیے. پرامن احتجاج, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, پرامن احتجاج. کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے اوپر حملہ کرنا. 20 لاکھ لوگ نکلے اور کسی پارٹی نے نہیں ان کو نکالا. وہ خود نکلتے تھے, گاڑی سے نکلتے تھے, بس سے نکلتے تھے, اپنا انہوں نے ایک پلیک کارڈ اٹھایا ہوا تھا, اس پہ کہا کہ میں جنگ کے خلاف, اور وہ چلنا شروع کر دیتے تھے. زندہ قوم. یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو, امر بالمعروف, کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہو, کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہمارا ملک ہے. ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن پرامن احتجاج, یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو. اس طرح کے غداروں کو جب پتہ چلتا ہے, یہ سب سے بڑا, جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو, ان غداروں کو جو اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں. اس برے صغیر کی تاریخ میں بار بار بتا چکا ہوں, میر جعفر اور میر صادق کون تھے. ایک نے, میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ, اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا. اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پہ, اور قوم ان کی غلام ہوگی. اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے, اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں, جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا. اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا. تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی, ان غداروں کو. اور تاریخ, میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے. پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں, آپ نے ان کو بھولنے نہیں دینا کہ جو جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ, ثابت ہو گیا کہ باہر سے پوری سازش تھی. یہ ثابت ہو گیا. ہمارے پاس نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے, کیبنٹ نے, سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیے. پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے, اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیومنٹ. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے. اگر آپ جیسے آپ عمران خان کو ہٹائیں گے, آپ کو معاف کر دیں گے. جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی, پہلے سے پتا ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شباز شریف جو ایچ کنزروائیو ہے وہ پہنچ جائے گا, جس کے اوپر اربوں روپے کی چوری کے کیسز ہیں.
وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا۔ اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں۔ یعنی اس نے 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے؟ 30 سال سے تو باریاں لے رہے ہیں، تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے؟ اور کیونکہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں۔ ان کا وہ ایک وجہ سے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے، اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ لائف سپورٹ مشین پہ انہیں کس نے ڈالا ہے پاکستان؟ کون وہ حکومتیں 30 سال حکومت کر رہے تھے؟ یہی جو 3 اسٹوڈنٹ یہ مل کے 30 سال حکومت کر رہے تھے، تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو۔ میں نوجوانوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں، اس کے بعد میں سوالات دیتا ہوں لوگوں کے، کہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں نا، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ پہلے اگر آپ گھٹنوں کے اوپر ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے، جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ ایک جس طرح مولانا رومی نے کہا، اور میں یہ یاد رکھیں، اس میں فلسفہ کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے۔ پاکستانی جب میں اسکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا، یہ اس طرح کے چوروں نے آ کے اس کو کھا کے اور باہر پیسہ بیچ کے اس ملک کو یہاں پہنچایا۔ اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اتنی زیادہ، جدھر باہر جائیں بڑے بڑے عہدوں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو جا کے ان کو جب ہم ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں، یہاں ایسے زبردست پوٹینشیل ہمارا ہے، تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح ان طرح کے لوگوں کے؟ جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو، چوری کا پیسہ باہر بھجواؤ، باہر کا پیسہ پڑا ہو جن ملکوں کے اندر، آپ کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو وہاں سے حکم آیا آپ نہ مانے، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے۔ جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے، اس لیے ان کو بھی ڈر ہے، تو ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری 22 کروڑ لوگوں کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں، آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان کے لیے، ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے، اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پرامن آپ سب احتجاج کریں۔ جی